अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज लाहौर में हैं और दोनों की बैक वक्त एक ही शहर में मौजूदगी बहुत सी अफवाहों और क़यास आराइयों का सबब बन रही है। उनकी एक ही दिन एक ही शहर में मौजूदगी महज इत्तेफाकन है या इसके पस मंज़र में कुछ मामलात हो सकते हैं, इस पर कुछ बात करेंगे। दूसरी तरफ मुल्क में गैस का बहरान सर उठा रहा है और आवाम की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं क्योंकि हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस दस्तयाब हो सकेगी। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए एक करारदाद मंजूर की है जिस पर पाकिस्तान की जानिब से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया। पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। ओरिया साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की दोनों की आज क्योंकि लाहौर में मौजूदगी है, जिसके बाद एक बार फिर क़यास आराइयों का बाजार गर्म है और सियासी तनाव के तनाजुर में नज़रें लाहौर की तरफ उठ रही हैं। आप क्या कहेंगे, दोनों की मौजूदगी इत्तेफाकन है या पसे पर्दा कुछ मामलात चल रहे हैं? हमने कल भी काफ़ी तफसील से इस बात पर गुफ्तगू की है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है इस हद तक मुतनाज़ा हो जाए, इस हद तक उस पर गुफ्तगू हो जाए कि पाकिस्तान का हर टॉक शो उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा है। पाकिस्तान का कोई अखबार ऐसा नहीं कि जो ये कह रहा है कि क्या सूरत हाल है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये तस्वर बनता चला जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट शायद ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान में कोई एक डिफेक्टो जो है वो रूलर जो है उसने आना है। अब मैंने शायद इसी शो में आज से कुछ अर्सा पहले जनरल कियानी की एक्सटेंशन के बारे में गुफ्तगू की थी। वो उसकी जो मशहूर किताब है अपना डायरेक्टर एस की, कि उसने बताया था कि वो माइक मुलन ने ये कहा था कि तुम चूँकि डिफेक्टो रूलर बनना चाहते हो तो इसलिए हम चाहेंगे कि यू शुड इंजीनियर फॉर योर एक्सटेंशन। अच्छा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कल भी हमने ये कहा था कि बहुत सारी ऐसी मशावरत, आज आरिफ अलवी साहब ने ये बात की कि मशावरत इसके अंदर अलाउड नहीं है। ये बेसिकली GHQ से एक फाइल आती है एक स्पेशल मैसेंजर के तौर पे, जिसके अंदर 3 या 5 नाम दिए होते हैं और वो 3 या 5 नाम जो हैं उसके ऊपर सेक्रेटरी डिफेंस जो हो सकता है रिटायर्ड जनरल हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो। हाँ। हमेशा से कभी जनरल भी रहे हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड सर्विंग ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। वो उसको लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर जो है उसका प्रेरोगेटिव है कि किसी को रिकमेंडेशन करके वो ऊपर चला। इससे अलहदा को पसे पर्दा अगर कोई मुलाकात होती हो तो उसके बारे में कोई मशावरत होती हो, आर्मी चीफ से मुशावरत होती हो या किसी और से हो तो वो अलहदा इशू है। लेकिन इसके अलावा कभी भी हमने ये नहीं देखा कि मशावरत हो रही है तो उसके ऊपर इशू बने और लोग जो है उसके ऊपर चेमगोइयाँ करें और गुफ्तगू करें। हिलाली साहब जिस वक्त होते थे उनको याद होगा अच्छी तरह कि उस वक्त गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ के उसकी दरमियान आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट जनरल वहीद काकड़ का कोई नाम किसी के ज़हन में नहीं था। उस वक्त तो कोयटा के कोर कमांडर होते थे तो बहुत सोचते थे फलां आएगा फलां आएगा फलां आएगा। उस वक्त भी ये खबरों में था लेकिन इस तरह डिस्कशन नहीं होती थी जैसे आजकल डिस्कशन होती। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नाम उसमें आ रहा है वो लोग अंडर ओथ भी नहीं हैं। अच्छा। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर आपकी तमाम बातें जो हैं अंडर ओथ होती हैं। आपने एक हलफ उठाया होता है कि आप ये बातें आम आदमी के साथ आप ये डिस्कशन नहीं कर सकते। अब वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ मरीम नवाज भी बैठी हुई है और सलमान शहबाज भी बैठा हुआ है और नवाज शरीफ बताते खुद कहाँ अंडर ओथ। अब नवाज शरीफ के बारे में तो खैर आपने बहुत डिस्कशन कर ली कल कि नवाज शरीफ का अपना स्टेटस क्या है। इससे एक बात बड़ी अहम है कि इंस्टीट्यूशन के अंदर एक बदली ज़रूर आती है कि हमारी गुफ्तगू, हमारा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसकी अपॉइंटमेंट की गुफ्तगू कहाँ हो रही है, किस किस जगह हो रही है, कौन कौन से लोग हैं जो उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या दे आर कैपेबल एनफ तो गुफ्तगू करने के लिए, कौन सा ऐसा बंदा है कि जो उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा, ट्विटर के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई यूट्यूब पे गुफ्तगू कर रहा है, कोई फलां जगह गुफ्तगू कर रहा है। इसको इतना मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? अब मसला सारा यह है कि इसको मुतनाज़ा होना ही नहीं चाहिए था आखिर वक्त तक चलते चलते। अब आरिफ अलवी साहब जहाँ तशरीफ लाए हैं, बाजवा साहब तो वैसे जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन पहली बात तो यह है कि क्या आरिफ अलवी साहब का कोई रोल है? आरिफ अलवी साहब का कोई ऐसा रोल नहीं है। रोल तो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर का है और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही आरिफ अलवी साहब ने उसका नोटिफिकेशन जारी करना है। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं कि जिसको आप कहा जाए कि जी वो
عارف الوی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے چینج سینیریو کے اندر یہ صرف ایک تبدیلی نہیں، یہ بہت ساری تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہیں. اسی لیے جو محمد بن سلمان کا جو دورہ ملتوی ہوا ہے اس کے وہ جو ریزن بتا رہے ہیں وہ ریزن یہی بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹس لے کے آ رہے تھے، لیکن پاکستان کے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ انسٹیبلٹی ہے اور وہ ہم شاید نہ آ سکیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پیسے تو بھیجوائے جا سکتے، پیسے تو چیک سے بھیجے جاتے ہیں نا. پیسے تو سلمان خان کو اس میں بریف کیس میں رکھ کے تو نہیں لانا انہوں نے، وہ تو ٹرانسفر ہونی ہے، ٹیلی فونک ٹرانسفر ہونی ہے، کس طرح بھی ٹرانسفر ہونی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا اب اس وقت اگلے 15 دنوں کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، کیسے 15 اور لگتا یہی ہے کہ اگلے 15 دن کے بعد معاملہ جو ہے وہ شاید بہت تبدیل. شہباز شریف صاحب نے ایک دن کا دورہ ملتوی کر دیا، رانا ثناء اللہ صاحب بیمار پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، احمد خان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز پہلے چلی گئی تھی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑا ایک کنفیوزنگ سوال ہے. ہلالی صاحب، پی ٹی آئی کے بیک چینل مذاکرات میں صدر عارف الوی کا کلیدی کردار نظر آ رہا ہے، اور یہ سلسلہ کیا آئندہ بھی جاری رکھ سکتا ہے، اور صدر کا کردار کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے ان مذاکرات میں، کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مشاورت سے یہ تمام باتیں اچھے سے حل ہو سکتی ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نئی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ الوی صاحب نے پہلے بھی ایک انیشیٹو لیا تھا جو ناکام ہو گیا تھا، اس لیے دونوں آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی اور ان کا کچھ فیصلہ نہیں نکلا. اب پھر وہ کوشش کریں، اس کے معنی ان کا ایک رول جو ہے ابھی تک اس کی ریلیونس ہے. اب دیکھیں، یہ اگر پھر سے وہ ایک فیسیلیٹیٹر، ایک میڈیٹر نہیں، ایک فیسیلیٹیٹر، سہولت کار کے طور سے کوشش کر رہے ہیں ان دونوں کے بیچ میں. ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور ایک اگریمنٹ ہوگی جو تیسرے جو بندہ ہے وہ مسٹر نواز شریف، اس کو بھی اچھا ٹھیک وہ بھی مان جائے گا. مگر دیکھیے، بات اصل سیدھی سادھی ہے. لیٹس بی فرینک. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ ان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نہ وہ اے سی آرز پڑھے ہیں اس آرمی چیف کے، نہ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز، نہ اس کی ملٹری ایکسپیرینس. آپ مجھے بتائیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے ان دا چوائس؟ بس صرف بازار گاسپ سن کے کہیں گے نہیں یہ ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ہمارے سے خوش نہیں ہے لہٰذا اس کو مت رکھیں. What is the purpose of مریم نواز sitting there? ایک تو she shouldn't be، اس لیے کہ سیدھی بات کریں نا، اس کا کیا رول ہے؟ تو کہنے کی بات، یہ بڑی افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ اس طریقے سے ہل گیا ہے، شیک ہو گیا ہے کہ ایک ہمارا سب سے بڑا دوست سعودی عربیہ میں بیٹھ کے وہ کہتا ہے میں نہیں جا رہا ہوں ابھی، ان کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ان ادر ورڈز کہ میں جا کے ایک کے ساتھ اگریمنٹ کروں گا، وہ دوسرا اگر الیکٹ ہو کے آ جائے وہ کہے گا جی میرا تو اگریمنٹ آپ کے ساتھ یہ نہیں تھا، لہٰذا کوئی اور کرے، وہ کچھ اور چاہے گا. تو آئی وانٹ ٹو نو کہ کون ادھر 5 سال کے لیے رہے گا، کون ادھر ہمارے ساتھ اگریمنٹ کرے گا، اور وہ اگریمنٹ کرے گا جو ہم اور وہ اگری کرتے ہیں اور امپلیمنٹ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ ہر ان کی لڑائی ہو جائے اور پھر ہمارے اگریمنٹس بھی ختم ہو جائے. چین بھی یہ کہے گا کہ ہم 2-3 دفعے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے وہی ڈیل پہ. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ ایسے وقت پہ کتنا اچھا ہوتا اگر عمران خان صاحب خود آج لکھتے ان کو اور کہتے نہیں پلیز آپ آئیں بات کریں، اور جو وہ اگری کرتے ہیں، ہمارے ڈفرینسز ہیں، ہم ایک کے ساتھ لڑتے ہیں، دس از پارٹ آف دا سسٹم، مگر جو آپ کی اگریمنٹ ان کے ساتھ ہیں ہم آنر کریں گے، مہربانی سے آئیں. یہ دیکھیے میں اتنا یہ کیا $20 بلین کا انویسٹمنٹ ہے. یہ سب ہمارے لوگوں کو نوکریاں چاہیے، پیسے چاہیے، ہمیں ایک ریسپیکٹیبل ایک اینٹیٹی کے طرح، ریسپانسبل اینٹیٹی کے طرح پروجیکٹ ہونا چاہیے. ادھر دھڑا دھڑ وزٹس کینسل ہو رہے ہیں، ایک دفعہ چین کا نہیں آیا، ایک ابھی سعودی نہیں آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور یہ سب کتنا ڈینٹنگ ہے یہ جس طرح سے دورہ ملتوی ہوا ہے. 4.2 ارب روپے کی انویسٹمنٹ آنے والی تھی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ریزن بتائی جا رہی ہے.
کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ریفائنری کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ بہت عرصے سے کو 4-5 سال سے یہ کام چل رہا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں امریکنز بھی چاہ رہے تھے، چائنیز بھی وہاں ریفائنری لگانے چاہ رہے تھے. مجھے یاد ہے جس طرح کہ امریکن ٹیمز جہاں پر آئی ہوتی تھیں وہ جہاں پر کہہ رہی تھی کہ ہمیں الاؤ کیا جائے، چائنا کے ساتھ مل کے ہم سی پیک میں بھی آنے کو تیار ہیں. سعودی عرب خاص طور پہ اس میں انویسٹمنٹ لگا رہا تھا. پھر آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب انڈیا چلا گیا تھا، اور انڈیا میں اس نے بہت بڑی متل کے ساتھ مل کے بہت بڑی ریفائنری لگایا بھی دی ہے، اور وہاں وہ اس کا کام بھی ہو رہا ہے، اور ساری انویسٹمنٹ وہاں لے گیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سعودی عرب کیوں نہیں آتا، اور کیوں آپ کو صرف کبھی 1.5 ملین کی خراج دے دی، کبھی کچھ دے دیا، کبھی اس طرح کی پراپر انویسٹمنٹ سعودی عرب کی یہاں کوئی بھی نہیں ہے. ایک سعودی پاک ٹاور سے تو انویسٹمنٹ نہیں چلتی. آپ کو کبھی کبھی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل دے دیا. سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کی کہاں ہے؟ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ تو انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ مودی کے ساتھ ان کو تو خاص طور سے آنر بھی دیا انہوں نے اس کے ساتھ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیسیکلی فارن پالیسی کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی طور پہ سٹیبل نظر نہیں آتی. آپ کبھی یوں گھومتے ہو، کبھی یوں گھومتے ہو. اب اس وقت وہ محمد بن سلمان اگر آ رہا تھا تو رکا کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کچھ انسٹیبلٹی ہے یا جو جلوس نکل رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہونے والی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آنر کرنے کا رواج نہیں ہے. ایک آدمی آنر کر گیا اگریمنٹ کر گیا، دوسرا کہے گا اور کچھ ڈیلے کرتے جاؤ اور کچھ. یہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ کارڈیالوجی اسپتال بنایا پرویز لائی نے، آ کے انہوں نے اپنا کہا کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں وہ یعنی آپ اس کارڈیالوجی اسپتال جو ہے پرویز لائی والا جو تھا وہ وزیر آباد والا، وہ جب تک شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے وہ بن ہی نہیں سکا. یعنی اگر کسی نے کوئی ایک تختی لگا لی تو مجھ سے نفرت ہمیں ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر ایک رواج ہی نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی پالیسیز چلتے ہیں آپ دیکھیں، خود دیکھیں کہ جو دستخط کرتا ہے وزیر نہیں کرتا. آپ دیکھیں وہ دستخط کرنے والا وہ سیکٹری ہوتا ہے، وزیر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ان کا بھی وزیر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ان کا بھی آفیشیل جو ہے دستخط کر رہا ہوتا ہے تاکہ کنٹینیوٹی قائم رہے. اس کے ای ڈی کا سیکٹری کر رہا ہوتا ہے، دوسرے سیکٹری کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ان کو آنر نہیں کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی چلتا رہے جیسے ہے، اور ہم اس کو تبدیل کر دیں، ڈیلے کر دیں. یہ ہے ہمارا بیسیکلی رویہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی انویسٹمنٹ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو اگلے 15 دن ہیں، ان 15 دنوں میں مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مزید آہستہ سٹیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف جو آئے گا اس کی بار کہا ہے کہ وہ آرمی چیف اس کو نواز شریف کی آشیرواد سے لگائیں، عمران خان کی آشیرواد سے لگائیں، شہباز شریف خود لگائے یا پبلک کے ووٹ سے لگائیں، کچھ کریں. اس کا پہلا کام ہمیشہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ادارے کی عزت کو بحال کرے. کبھی آج تک آرمی کا رول کبھی انڈر ڈسکشن نہیں آیا تھا، اگرچہ کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر. کم از کم شروع میں 1971 میں کچھ عرصہ آیا تھا، پھر سنبھل گیا تھا، لوگ سنبھال لیا تھا. بھٹو کی لیڈرشپ بہت زبردست اس مسئلے کے اندر. اس نے آپ اندازہ کریں کہ جس وقت 71 کے بعد انہوں نے میکسیمم جو آرمی کے افسر تھے وہ سول سروس میں لے کے آ گئے تھے. ہمیں یاد اچھی طرح کئی کرنل، کئی میجر، یہ جو 75 تو میجرز اور کرنل جو تھے وہ صرف پولیس میں آئے تھے تاکہ ایک قسم کی پبلک کی اور آرمی کی آپس کے اندر جو ایک رفٹ بن گئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا آہستہ چلتے چلتے. یقیناً پاکستان آرمی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور وہ پہلے دن سے اس کا بنیادی کام ہی یہ ہوگا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بحال کرتا ہے. اس میں وہ نہ نواز شریف کی سنے گا، نہ شہباز شریف کی سنے گا، نہ عمران خان کی سنے گا. اس کو مکمل طور پہ، اور یہ بہت ضروری ہے چیز. ہلالی صاحب ہو سکے گا ایسا؟ دیکھیے سیدھی سادی بات ہے کہ آپ مجھے بتائیں، ایک دن بی بی جب پریسٹر تھی میرے پاس، مجھے بلایا اور کہا جاؤ ڈیلیگیشن لے کے، تو ہمیں جو پیسے $2 بلین ملے ہیں ورلڈ بینک سے ہاسپٹلز اور سکولز کو خرچنے کے لیے، یہ صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے جا کے خرچ دیا ہے اس کو روڈ پہ. اور ورلڈ بینک کا صدر نے مجھے یہ خط لکھا، یہ لو، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا اس خط میں کہ اگر پاکستان کا ٹریفک 8% بڑھے تو یہ روڈ جا کے بننا چاہیے 2013 میں. آپ نے 1994-95 میں یہ پیسے خرچ دیے ہیں اس روڈ کے لیے. This was not why we gave you the money. ہم روڈ کے لیے نہیں دیے تھے. تو آپ مہربانی سے جائیں
सुलेमान दरमियान के पास एक डेलीगेशन ले जाएं और उसको जाके कहें कि माफ करिए हम आपसे ही लेंगे, बाइंदर से ही रोड बनाएंगे, मगर अभी नहीं, बाद में जाओ। मैं एक डेलीगेशन लेके गया तो वो सुलेमान दरमियान तो प्रेसिडेंट था तुर्की का, वो बैठा हुआ था, मेरे साथ हमारे एम्बेसडर थे। अच्छा। और शाहिद हसन खान थे। वो उनको हमने उसके सामने मैंने ये कहा, खत दिया, कहता है आई एम सॉरी, तुमने एक एग्रीमेंट साइन किया है। यस, तुर्की का प्रेसिडेंट कह रहा है। एंड मिस्टर एम्बेसडर, बिजनेस इज बिजनेस। 18 बिलियन फाइन दो अगर आप निकलना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से। आप समझते हैं 2 मिनट के लिए कि इस किस्म के लोग आपके लीडर्स बनते हैं जो पैसे लेते हैं एक वजह के लिए और खर्चते हैं दूसरे वजह के लिए। वर्ल्ड बैंक का उधर से वो आता है। आप बताएं हमारी क्या स्टैचर है जाएगी, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर भी ये जो आर्मी चीफ का जो सिलेक्शन है, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्शन का डेट कोई अंडरस्टैंडिंग हो इन दरमियान में, इसलिए कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, मैं वादा नहीं कर सकता। व्हेन आई से मैं वादा नहीं कर सकता, हुआ एम आई, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं फिर नहीं समझ सकता कि ये जो मार्च है ये पीसफुली खत्म होगी। शायद पीसफुली खत्म ना हो, और फिर उसके एक्शंस जो लिया जाए। कभी भी जो एक गवर्नमेंट आती है जो मिसाल के तौर पे हेडेड बाय इमरान खान, वो कहेगा कि उस वक्त के जो भी लोग थे वो उनके साथ वो पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी नहीं डिस्प्ले किया तो हम चाहते थे, लिहाजा मैं बदलना चाहता हूं उनको। फिर एक और क्राइसिस आ जाएगा। तो लेट्स गो वन बाय वन। पहली चीज ये है कि इन दोनों के साथ जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनको कहें कि बैठ के कहें भाई इलेक्शंस होने हैं, 3 महीने की बात है, 3 महीने पहले या 3 महीने बाद। जनवरी में अगर आप उबूरी गवर्नमेंट लाएं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल में आप इलेक्शंस करा दें। वो अच्छा इसलिए है कि फिर नेक्स्ट बजट, मिसाल के तौर पे आपको पैसे मिलते हैं। इमरान खान का कुछ और होता है प्रोग्राम, इनका कुछ और होता है प्रोग्राम। लिया है पैसे सऊदियों के साथ, साइन किया है एग्रीमेंट इन्होंने, खर्चने का वक्त आता है दूसरे। तो फिर क्या होगा? आप लिखेंगे उनको, कहेंगे माफ करिए, कैन वी रीनेगोशिएट? वो अगर वो कहते हैं नहीं, नो वी कैन नॉट, तो फिर क्या कहेंगे? आप वो प्रोजेक्ट बनाएंगे विच यू डोंट एग्री विद। खुदा के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें। हम एक के दुश्मन बन गए हैं भाई, लाइक फॉरेन एनिमीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुल्की मफाद को सियासत से बढ़कर रहना चाहिए। नाज़रीन, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मौसम शर्मा शुरू होते ही हमारा मुल्क एक बार फिर गैस की किल्लत का शिकार है, जिसके तहत हुकूमत ने इस गैस राशनिंग का ऐलान किया है। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि गैस सिर्फ 8 घंटे सार्फिन को दस्तयाब होगी, 16 घंटे बंद रहेगी। ओरिया साहब, नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची? देखिए, ये हमारी बहुत खौफनाक किस्म की जैसे प्लानिंग ना होने की वजह से है। एक बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है उस ने शुरू दिन से ही कभी सोचा ही नहीं कि हमने गैस किस वक्त खरीदनी है, कब खरीदनी है, वक्त के ऊपर फैसले करते हैं सर पे जब बात आए। बिल्कुल। आज से तकरीबन 3 माह पहले जर्मनी के अखबारात में एक बहुत हेडलाइन लगी थी, जिसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा था, अपने प्रोग्रामों में बात की थी कि वेस्ट ने तमाम जगहों से गैस पाइपलाइन किया और हेडलाइन में था नो गैस अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। आप अंदाजा करें कि तकरीबन 3 टैंकर्स ऐसे थे जिनके पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया था। वो टैंकर जो थे पाकिस्तान को गैस सप्लाई करने के लिए आ रहे थे। अच्छा। उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप पाकिस्तान को सप्लाई ना करें तो आपको क्या होगा? उन्होंने कहा हमें इतना उसका वो पे करना पड़ेगा, जुर्माना पे करना पड़ेगा, और दूसरा हम इतना ट्रेवल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जुर्माना भी हम देते हैं, अच्छा, और ट्रेवल का खर्चा भी हम देते हैं, आप वापस आ जाओ और इस तरफ पहुंच जाओ। दुनिया पूरी को पता था कि फरवरी की 24 को प्यूटन साहब ने वहां पर अटैक किया, और उसके बाद यूरोप के साथ उनकी जो बातें शुरू हुई और एक लेवल ये आ गया था
کہ نارتھ جو اس کی ان کی پائپ لائن ہے جس پہ اوپر انہوں نے $20 ارب خرچ کیا جرمنی کی، اس کی گیس پائپ لائن کے اوپر بائیڈن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس کو اڑا دیں گے. ٹھیک، انہوں نے کہا کیسے بند ہوگی؟ اس نے کہا یو ول سی انٹو اٹ کہ ہم یہ کیسے بند ہوتی ہے. مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو چلنے ہی نہیں دیں گے کسی طور پر بھی. امریکن نے یہاں تک ان کو تھریٹ کر دیا تھا. رشیا نے باقاعدہ اس کو ایک تاثر دینے کے لیے کہ یہ معاملہ جو ایسا ہے، اس نے اس کو ریپیئرز کے طور پہ، اینول ریپیئرز کے طور پہ اس کو بند کر دیا اور گیس کی سپلائی شارٹ کر دی. 85 to 87% جو ہے اسپین اور اٹلی اور جو ہے یورپ کا دیگر مالک، وہ ان کی گیس وہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے، کول ان کے پرانے ہیں لیکن کول پلانٹس جو ہیں وہ کم ہوتے چلے. آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو سب سے بڑی جرمنی کی فیکٹری ہے سٹیل کی، وہ بند ہو گئی ہے. یہ جو انڈینز کے ساتھ مل کے انہوں نے بنائی سب سے بڑی سٹیل فیکٹری. پیپر فیکٹری جو ہے وہ صرف 10% جو ہے، کیونکہ ان کی گیس سپلائی بھی نہیں پہنچ رہی. سردیاں جو ہیں، جو لوگ یورپ میں گئے ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ سردیاں کتنی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اس وقت مطلب جیسے جو انگلینڈ کے لوگ، باقی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کا $10 بل آ رہا تھا، وہ ان کا $115-120 بل آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہنگی گیس وہ خرید رہے ہیں. 10-15 گنا بل زیادہ آ رہا ہے. اب یورپ تو افورڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے افغانستان سے بنا کر نہیں رکھی. افغانستان جو ہے وہ ترکمانستان گیا ہے، تاجکستان گیا ہے. افغانستان نے اپنی گیس پائپ لائن جو ہے وہ بچھا لی ہے. وہ ان کو گیس پائپ لائن مل رہی ہے، تاپی سے بھی مل رہی ہے، باقی جگہوں سے بھی مل رہی ہے. ایران سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا، ایران سے ان کا پیٹرول مل رہا ہے ان کو. پاکستان سے زیادہ سستا پیٹرول وہاں پر ہے، پاکستان سے زیادہ سستی گیس وہاں پر ہے. آپ نے کم از کم اور کچھ نہیں، اتنی قربانی دی ہے، کم از کم ان کے ساتھ تعلقات تو بہتر رکھتے. کم از کم آپ یہ تو کرتے کہ اس راستے کو آپ استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں سے گیس پائپ نہیں، اور کچھ نہیں، ایران تک آپ کی پائپ لائن ہے، آپ وہاں سے ڈرتے ہوئے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کی اس وقت جو گیس فیلڈز ہیں ان کی ایکسپلوریشن ختم ہو چکی ہوئی ہے، کیونکہ آخری ایکسپلوریشن جو تھی وہ 2006 میں ہوئی تھی لوٹی گیس فیلڈ کے اندر. اور جس وقت 2006 میں اکبر بگٹی والا سانحہ ہوا ہے، آپ کے پاس اب ان کی ایکسپلوریشن کرنے کے لیے وہاں آپ کے پاس پرسکون ماحول نہیں رہ گیا، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی غلطی آپ نے وہاں کر دی کہ آپ نے امنگ بلوچ the only pro پاکستان بلوچ، اس کے ساتھ آپ نے اپنی ذاتی نا کے چکر میں اس بندے کو اس جاں بحق کر دیا، اس دنیا سے آخرت کی طرف بھیج دیا. اب وہاں پر آپ کے پاس آپ دیکھیں 14 سال سے آپ کے گیس کے ایکسپلوریشن کے لائسنس نہیں ملے. کمپنیاں لائسنس لے لے کے گھومتی پھرتی ہیں ہمیں دو، لیکن آپ ان کو سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے. اس وقت آپ کی 70 سے 80% گیس جو صرف سندھ سے آ رہی ہے. اب سندھ کی گیس کو آپ نے ایک زمانے میں یہ کیا تھا کہ آپ نے پورے کا پورا آپ نے بادشاہ ڈیم کا خواہان عباسی جب وزیر ہوتے تھے، بادشاہ ڈیم کے پیسے جو تھے وہ ختم کیے کہ وہاں ہم نہیں چلائیں گے. آپ نے گیس پائپ لائن بچھا دی کہ جہاں سے ہم قطر والی گیس آئے گی اور وہ لے کے آئیں گے تاکہ آپ ان کو سپلائی کریں گے، اور سندھ کی گیس جو ہے یہاں لیں گے اور اس گیس کو، تاکہ سندھ کی گیس جو ہے ہمارے استعمال کرتے رہیں، یہ گیس جو ہے عام آدمی کو دیا ہے. آپ نے 50 سال لگائے ہیں، لوگوں کو عادت ڈالی ہے. آپ مجھے بتائیں، جو لوگ دبئی گئے ہیں، جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں، کبھی آپ دیکھا گیس کے لوگوں چولہوں کے اندر باقاعدہ پائپ لائن سے گیس آتی ہو؟ یعنی آپ سلنڈر دبئی جیسے ملک میں، ابو دھابی جیسے ملک میں جہاں گیس پیدا ہوتی ہے وہاں سلنڈر کی گیس آتی ہے. آپ نے تو محلوں میں بھی، میرے گیس میں گاؤں میں بجلی آئی ہے، میرے گھر میں گیس آئی ہے. آپ سوچیں کہ وال سٹی میں تھا ڈی جی اس زمانے میں، سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ یہ 3 فٹ کی گلیوں کے اندر بھی گیس پائپ لائن، جو کہ ناممکنہ تھا. دھماکہ ہوتا 200 مکان ایک دم اڑ جاتے. لیکن وہاں بھی جہانگیر بدر صاحب چونکہ منسٹر لگے تھے، انہوں نے وہ 3 فٹ چوڑی اور 2 فٹ چوڑی گلیوں کے اندر جہاں ایک آدمی بھی پوری طرح نہیں گزر سکتا، اس کے اندر بھی گیس پائپ لائن جو ہے وہ ساتھ چلائی ہوئی تھی. اب آپ نے عادت کر دی ہوئی ہے. اب آپ 16 گھنٹے کریں گے لوڈ شیڈنگ. اب تو ہوگا یہ کہ جناب کس دن آپ نے گیس کو کرنا ہے، کس دن آپ نے یہ کرنا ہے. یہ آپ کی حالت آ گئی، بڑی پریشانی ہو سکتی ہے اس سے عوام کو. ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے گیس کے ذخائر مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں اور نئے دریافت ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ اوریا صاحب نے بھی کہا کہ سیکیورٹی کنسرن زیادہ تھے، پاکستان وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتا. اب انرجی کرائسس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے ہر گاؤں کو گیس دے دیا، ہر گاؤں کو آپ نے گیس پہنچا دیا گیس. اور اگر آپ 100 روپیہ کا گیس ان کو دیتے ہیں، 70 روپیہ کے پیسے آپ کو واپس ملتے ہیں. ان ادر ورڈز، ٹرانسمیشن اور تھیفٹ
30% آپ کا لاس ہوتا ہے. اچھا یہ تو شروع میں آپ کا لاس دیکھیں, اور پھر آپ گاؤں کو گیس دے رہے ہو. بھائی they don't know. آپ کو پتا ہے کہ سب سے ویسٹفل گیس کیا ہوتا ہے؟ توا. جب آپ توا لگاتی ہیں تو گیس کو وہ گیس چاروں جگہ سے اسکیپ کر رہا ہے, ویسٹ. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ حالانکہ ایک 100 روپیہ کی گیس سے 30 روپیہ نقصان آتا ہے, اس کے اوپر آپ نے ایک قانون لگا دیا ہے کہ گیس اتنے نمبر مانے اتنے یونٹ سے اگر کم ہو تو وہ مفت ہوگا. واہ, وہ مفت ہو گیا. تو 30% ٹرانسمیشن اینڈ اسٹیلنگ اور باقی کافی % لاس. اور پھر آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں قرض چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ تمہارا لاس ختم کرو, تمہارے یہ سبسڈیز ختم کرو. کون کہا تمہیں کہ ہر گاؤں میں جا کے گیس دو؟ ان کو پتہ ہی نہیں کیسے استعمال کرنا. وہ گیس کو آن رکھتے ہیں اس لیے ان کے پاس ماچس نہیں ہے. سوچئے تو صحیح. یہ ہے آپ کے لوگ جو ایک کموڈیٹی کو استعمال کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں یار آن چھوڑو, ماچس ختم ہو گئے. کین یو امیجن؟ کوئی ٹریننگ نہیں, کچھ ڈائریکشن نہیں, نتھنگ. اور جیسے اوریہ صاحب نے کہا, آپ یو ڈونٹ ایون یہ کرتے, آپ کیا کہتے ہیں, وہ ایکسپلور نہیں کرتے, آپ پروٹیکشن نہیں دے سکتے. اگر آپ ایک ٹیم جو ایکسپلور کر رہی ہے اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے, اور واقعی نہیں دے سکتے. آدھی تو چین تو وہ تو پریزیڈنٹ زیرو تو جب بلا کے کہا کہ جب وہ ڈیم کے 8-9 مارے گئے تھے, اس نے کہا کہ بند کرو کام, ہم جا رہے ہیں واپس اگر تم پروٹیکشن نہیں دے سکتے. پھر انہوں نے جا کے پروٹیکشن دیا. دس از ناٹ اے فیلنگ آف یہ ہماری لیڈرشپ میں یہ کیپبلٹی نہیں ہے. یہ 20 سال سے جو ہو رہا ہے, کانٹ یو سی دیز پیپل. اور معاف کریے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں لیگلی, آپ مجھے بتائیں لیگلی, اگر ایک فارن نیشنل بیٹھا ہوا ہے, مثال کے طور پہ حسن نواز بیٹھا ہوا ہے, اور یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہونا چاہیے, اور وہ بیٹھا ہوا ہے, ایک فارن نیشنل کو آپ بٹھا رہے ہیں ود این ان پٹ کہ آپ کا آرمی چیف کون بنے گا. سلمان شہباز بیٹھے تھے وہاں پہ. جی ٹھیک ہے, یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بالکل ہلالی صاحب. اور یہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو گیس کی قلت ہے ہی پاکستان میں, لیکن اب ریمیٹنسز کا ایشو بھی آ رہا ہے, ترسیلاتی زر کی شرح میں کمی سامنے آ رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے باہر جو لوگ تھے جو کہ پاکستانی تھے, ان کو آپ نے کافی عرصے سے ناراض کرنا شروع کیا ہوا. ایک طویل عرصے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی جو ہیں, چونکہ وہ ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہیں, اس لیے ان کو ووٹ دینے کا ہم حق حاصل نہیں ہوگا. آپ خود آجا کتنے مزے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں جی سعیدہ وارثی ہماری جو تھی وہ آ گئی, انہوں نے ہمارا ایک پاکستانی نے وہاں کیا کمال کر دیا. وہ دیکھیں جی ہمارے ایک پاکستانی نے کیا کمال کر دیا, وہ لندن کا میئر بن گیا. ٹھیک ہے, ہمارے ایک پاکستانی نے کیا کمال کر دیا, وہ سینٹ امریکن سینٹ میں آ گیا. لیکن اپنے ملک میں ان کو کہتا ہے ادھر ووٹ مت دینا, ادھر جو مرضی کرتے رہو, پاکستان میں تم ووٹ نہیں دینا, تم پیسے بھیجو, تم اپنا چیزیں بھیجو, تم اپنے ماں باپ کے لیے تحفے لے کے آؤ, تم اور بہت کچھ کرو, تم ہمارے جب لیڈر جائیں تو ان کو کھانے کھلاؤ, تو ان کی ریسپشن کرو, تم پاکستانی ایمبیسی والے جب تم کو کہیں کہ ہمارے لیے تم جھنڈیاں لے کے کھڑے ہو کیونکہ ہمارا وزیر آ رہا ہے یا وزیر اعظم آ رہا ہے, تم اس کے لیے استقبالیہ لائن میں کھڑے ہو, تم ان کے لیے پاکستانی کمیونٹی کی ایک تقریب میں آؤ, لیکن ووٹ نہیں دے سکتے تم. اس کے لیے انہوں نے EVM کا جو چٹا تھا, آپ خود سوچیں کہ دنیا پوری کے اندر, میں نے کئی دفعہ اس پہ کہا ہے کہ فوج میں لوگ باہر ہوتے ہیں, سرحدوں پہ ہوتے ہیں, پوسٹل بیلٹ سے وہ ووٹ دیتے ہیں. امریکہ میں بھی دیکھیں پوسٹل بیلٹ آئے کہ نہیں, میں پوسٹل بیلٹ کی شکل ہے وہ EVM. جی آپ ان کو دیتے, پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک پوری مہادھارائی شروع کر دی مکمل طور پہ, انہوں نے پھر آپ کے ساتھ ریئیکٹ کیا, آپ کا انہوں نے نکلنا دوبر کر دیا, آپ ایون فیلڈ سے باہر نہیں آ سکتے.
آپ کے دروازوں کے اوپر انہوں نے وال چاکنگ کر دی. اب ایسے معاملات کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے ترسیلات ذات تو ختم ہونے ہی ہونے ہیں. یعنی آپ یہ صرف یہ کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے. آج وہ اگر عمران خان کے ساتھ ہے مایوس ہو کے کل وہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے. پاکستان کے ووٹر کا کوئی پتہ چلتا ہے؟ آج اس کے ساتھ ہے, کل عمران خان اگر 1 سال اور رہ جاتا تو عمران خان کا تو چانس ہی کوئی نہیں تھا آگے الیکشن کے اندر پوری طرح آنا. لیکن وہ تو ہماری بے صبریاں ہیں نا, تو ہم کر. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے بہت بری طرح کی صورت. یہ دیکھیں, یہ آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے کی باتیں ہیں کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ رہا ہے. اچھا, ڈیفالٹ نارملی نہیں کروایا جاتا ہمارے جیسے ملکوں سے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس بندے نے آپ کو قرضہ دیا ہو نا, وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کی دکان بیٹھ جائے. وہ کہتا ہے تھوڑا سا اور قرضہ لے لو, دکان چلاؤ تاکہ میرا حصہ بھی تو آتا رہے. لیکن دنیا پوری میں ڈیفالٹ کیا ہے. تو ہم نے ڈیفالٹ کو ویسے ہم نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے. یہ میکسیکو نے کم 17 دفعہ ڈیفالٹ کیا, خود انگلینڈ نے 3 دفعہ ڈیفالٹ کیا, اور بہت سے ملک کرتے ہیں. ڈیفالٹ میں ری شیڈولنگ ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتی ہے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل جو ایک بن جاتا ہے نا, اس کے ملک میں ہم دیوالیہ ہو گئے, اس زمانے میں دیوالیہ, وہ ہم نہیں لینا چاہتے. لیکن اب تو آپ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں. ریمیٹنسز نہیں ہوں گی, آپ بل کیسے پے کریں گے, آپ یہ جو سبسڈی کی آپ نے قسط دینی ہے وہ کیسے دیں گے, آپ اپنے بانڈز کی آپ قسط آپ کے اگلے مہینے میچور ہو رہی ہے, آپ بانڈز کی قسط دیں گے. لوگوں نے بانڈ لیے ہوئے آپ کے, آپ نے پوری دنیا میں جا کے بانڈز بیچے ہوئے ہیں. ان بانڈز کی قسط آپ تو ڈالرز میں دینی ہے نا. آپ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ریٹ بینک سے نوٹ چھاپ لو اور دے دو. پاکستان جو ہے ایک ایسے کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک اور اہم معاملہ اس پر بات کریں گے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے افغانستان کی داخلی صورتحال غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے. 116 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا, کسی نے مخالفت نہیں کی ہے, اور 10 ممالک جن میں پاکستان, روس, چین, زمبابوے اور شمالی کوریا شامل ہیں, انہوں نے غیر جانبدار رہتے ہوئے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے. ہلالی صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ قرارداد میں نئی افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا, نہ ہی افغان حکومت کے ساتھ روابط کو فروغ دیا گیا ہے, جبکہ افغانستان کے ذخائر اور اثاثے بحال کرنے کا بھی ذکر نہیں ہے. یہ اعتراضات کس حد تک درست ہیں؟ یہ بالکل درست ہیں. $9 بلین نے امریکہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اپنے بینکس میں. افغان کے پیسے ہیں, انہوں نے واپس نہیں کیا, اور ساتھ ساتھ اور بھی انہوں نے شرط جو لگائے تھے قطر کے اگریمنٹ میں. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں افغانستان کو کہ تم نے تو ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا, اور یاد دلاتا ہوں تم نے کس بات پہ اگریمنٹ سائن کیا تھا. تم نے اگریمنٹ سائن کیا تھا تو تمہارے ملک میں یہ دہشت گرد نہیں ہو. آپ تو پناہ دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو, وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. میں وہ نام نہیں لیتا, داعش اور یہ وہ آئیسس وہ بھی ہیں, مگر ٹی ٹی پی کو تو آپ نے پناہ دیا ہوا ہے. ادھر سے ہمیں وہ اٹیک کر رہے ہیں. سمگلنگ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور آپ نے ہیومن رائٹس کے بارے میں سائن کر کے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس کو ریپریشن نہیں ہوگا. آپ تو عورتوں کو تو اسکول نہیں جانے دے رہے ہیں, بچوں کو اسکول نہیں جانے دے رہے ہیں, سیکنڈری اسکول بھی نہیں جانے دے رہے ہیں, یونیورسٹی تو خیر چھوڑ دیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ چلیے یہ آپ کا ٹیک ہے اسلام پہ. میں آپ کو لیکچر نہیں دینا چاہتا کہ آپ کا اسلام پہ کیا ٹیک ہوتا ہے, مگر جب آپ ایسی اگریمنٹ سائن کیوں کرتے ہیں پھر؟ بالکل ٹھیک ہے, نہ سائن کریں اور ان کو کہیں یہ ہمارا جی ہلالی صاحب یعنی کر لیجیے. اور ہمارے پہ اور پاکستان پہ نہیں, معاف کریے 1 منٹ رک جائیں. پاکستان پہ ہم 3 ملین افغان ریفیوجیز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, آسان نہیں ہے ان کو رکھنا, مگر ہم نے رکھا ہوا ہے. تو آپ ٹی ٹی پی کو آپ رکھ رہے ہیں اپنے ملک میں, آپ ان کو ہتھیار دیتے ہیں, جو خاص طور وہ ہتھیار جو امریکن نے چھوڑ کے گئے. آپ ان کو بی ایل اے کے ساتھ, ان کا بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ ان کا تعلقات ہے, اس کو نہیں آپ روکتے, اور ادھر سے ان کو ان کے ساتھ یا الگ الگ دونوں آپ آتے ہیں ادھر حملہ کرتے ہیں.
Is that acceptable to Pakistan? پھر بھی ہم نے خلاف وہ ریزولوشن کے خلاف نہیں ووٹ کیا. ہم نے کہا کہ ان کو اپنا حق دیں, اور صحیح کہا ہم نے. It's a principled position ہم نے لیا ہے, and it's a good position. ٹھیک ہے. اوریہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں ہلالی صاحب کی بات سے؟ کیونکہ کافی سارا میں اس معاملے کے اندر انوالو رہا ہوں. جی جی جی. ایک تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے اور پاکستان گورنمنٹ کے آپس میں مذاکرات افغانستان نے ہی شروع کروائے تھے, اور انہوں نے وہاں ان کو کہا تھا کہ ہم ان کو کسی طور پر بھی پاکستان کی سرزمین پہ استعمال کرنے نہیں دیں گے. ایک بات تو یہ. اس سے پہلے کنڑ میں تھے وہ لوگ, اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی تھی افغان گورنمنٹ, حامد کرزئی کی گورنمنٹ کرتی تھی, اور یہ سارے لوگ جو تھے فضل اللہ وغیرہ, یہ سارے کنڑ کے. اس وقت آپ میں بتاؤں آپ کو, کابل از دی موسٹ پیسفل سٹی آف دا ورلڈ, لا اینڈ آرڈر کے حساب سے بھی اور باقی چیزوں کے حساب سے بھی. میں آج ہی پڑھ رہا تھا انٹرنیشنل افغان کرنسی کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ہم نے ایک نیگیٹو امیج بنایا ہوا, آپ کا سارے کا سارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ کم از کم اس وقت وہ گزشتہ 20 سال کی افغان گورنمنٹ سے 10 گنا زیادہ بہتر ہیں, 10 گنا زیادہ شاندار طریقے سے آپ کے ساتھ وہ تعلقات بنا رہے ہیں. آپ کو اب مسئلہ رہ جائے کہ 20 سال میں ہمارے ہاں سے جو کچھ ہوتا رہا ہے وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ, 3 آپ کے جہاز تھے, 57,000 سارٹیز جہاں سے ہوئی ہیں, آپ کے پاکستان کے امریکن پلین جہاں سے اڑے, اس کے باوجود بھی وہ ریلیشن شپ آپ کا ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھ کے کرنا. اور پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا, بہت صحیح کیا کہ انہوں نے اس وقت ابسٹین کیا. ہمارا آگے سے اس طرح ہمارا انڈیا ہے, دوسری طرف ہمارا جو بارڈر ہے اس کے اندر ہمارے ہاں افغانستان, ایران اور آگے تاجکستان, بلوچستان, یہی ہے تو ملک کے ساتھ آپ نے چلنا ہے آگے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان نے جو ایبسٹین کیا ہے ووٹ کرنے سے, تو کیا اس میں خارجہ پالیسی کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے, کیونکہ چین اور روس نے بھی ایبسٹین کیا ہے؟ ہاں دیکھیے, ہم نے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, بہت ساری چیزیں ہیں جو امریکنوں نے کیا ہے جو ہم نہیں مان سکتے اس کو, اور ہم کنڈیم کرتے ہیں. کسی کے پیسے لے کے رکھ لینا, $9 بلین, جب آپ کو پتہ ہے غریب ملک ہے, ان کو پیسے کی ضرورت ہے, آپ کی شرط میں رکھا ہوا ہے, کس بیسس پہ رکھا ہوا ہے, کنڈیشنل آن گڈ بیہیویئر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مت مانو ان کو اور لڑتے رہو. پھر دیکھیے, کہنے کی میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں, مجھے پاکستان کی پریویس افغان پالیسی ٹھیک تھی, غلط تھی, سب کو پتہ ہے کیا تھی, اور بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو غلط تھے. مگر ایک دو باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو افغانستان کے لیے کیا ہے, اور دا پیپل آف پاکستان, لیڈرشپ نہیں, پیپل آف پاکستان, ہم نے ان کو کھول دیا ملک. 3-4 ملین لوگ ادھر اس وقت ٹھہرے ہوئے ہیں بھائی, اور سکولز, ٹرانسپورٹ, ہر چیز ہم نے ان کو کہا ہے کہ تم پاکستانی ہو ان سو مینی ورڈز. بھائی اس قسم کا ریسیپشن ہم نے دیا ہے, اور افسوس ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے وہاں آ کے پناہ لیتے تھے, جو ایکچولی نارتھ وزیرستان میں ان کے گھر ہیں اور آ کے ٹھہرتے تھے, وہ لوگ ان کو مدد کر رہے ہیں جو اس وقت ہمارے فوج اور سپاہیوں کو مار رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایریا سے تم نکل جاؤ, یہ ایریا سے ہمارا اسلامک لا ہونا چاہیے. سوات میں آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ کیسے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے ان کے حرکتوں سے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ دیکھیے, شاید یہ باتیں ریزالو ہو سکتے ہیں, مگر یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں جو لوگ آ کے ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں, فوج کو مارتے ہیں, پولیس کو مارتے ہیں, ان کو آپ پناہ دیں اور سوچیں کہ ہم کچھ نہیں سوچتے. وی تھنک اٹ ویری بیڈ. اوری صاحب, پاکستان کا یہ اعتراض بھی ہے کہ قرارداد میں ایسا کوئی ذکر نہیں کہ افغانستان میں نارملائزیشن کو کیسے پروموٹ کیا جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے حالات نارملائز کرنا کس کا کام ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پورا علاقے کو, میں وہاں پر تقریباً 24 سال سرو کرتا رہا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بلوچستان کے اندر جو افغان ریفیوجیز آئے تھے 95 میں, سارے کے سارے کیمپ خالی ہو گئے تھے جب ملا عمر کی حکومت آئی تھی. جنگل پیر علی کا کیمپ خالی ہو گیا تھا, سرخاب کا کیمپ خالی ہو گیا, سب لوگ چلے گئے. لوگ جانے نہیں دیتے تھے. یہ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک جو جتنی آبادی ہے, جتنے وہاں پر باغات ہیں, صرف افغان مہاجرین کی محنت کی وجہ سے بنے تھے. سخی دوست جان کے چاغی کے اندر انہوں نے جو کام کیا ہے آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اتنی چیپ لیبر وہاں ملی تھی. یہ اس وقت تاجک جہاں پر آیا کرتے تھے, اور جہاں پر جو رہ گئے ہیں نا, وہ ہیں جو فیوجیٹیو آف لا ان کے رہے ہوئے ہیں, جو یہاں سے جا کے پاسپورٹ بنا کے اس طرح کی صورتحال کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ یہاں پر تھے
वहाँ पर मैं उस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उसको 2006-07 से जानता हूँ। नेक मोहम्मद के साथ जब आपका एग्रीमेंट हुआ था तो सबसे पहले जो ड्रोन हमला हुआ था उस कोर कमांडर औरकजई के साथ हुआ था, हार पहनाए गए थे और लोग कहते थे फौज आ गई है अब हमारे यहाँ अमन हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आज की डिस्कशन आपने सुनी, कल आगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।